अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता सबक सुन लिया होगा। आज हम सही बुखारी जिल्द अव्वल सबक नंबर 19 असबाब ज़ुल्मुन दूना ज़ुल्मिन से शुरू करेंगे। अज़ीज़ तालिबात, ये इल्म हदीस, ये इल्म इलाही है। ये वो इल्म है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास नूर बख्शा है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं और हम सिर्फ़ इल्म हासिल करने में ही आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि अच्छी तरह अल्लाह ताला की हुज्जत को अपने लिए कायम कर रहे हैं, इसलिए जिस कदर हम उलूम इलाही में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम साथ साथ अमल, तक़वा, तहारत, पाकीज़गी और नफूस की अच्छी यकीन और अच्छे बेहतरीन ईमान और अमल के एतबार से भी आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज हम सबक नंबर 19 पढ़ेंगे असबाब ज़ुल्मुन दूना ज़ुल्मिन से। तो आप दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अज़ीज़ तालिबात, दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, और किताबें खोल लीजिए। जी, तो अज़ीज़ तालिबात, आज हम बाब नंबर 23 हदीस नंबर 32 से शुरू करने जा रहे हैं। इस बाब में तर्जुमातुल बाब इमाम साहब ने कायम किया है ज़ुल्मुन दूना ज़ुल्मिन, यानी ज़ुल्म के भी दर्जात हैं। ज़ुल्म के कुछ दर्जात हैं जो दूसरे ज़ुल्म से कम हैं। ज़ुल्मुन एक ऐसा ज़ुल्म है, दूना ज़ुल्मिन, जो दूसरे ज़ुल्म से कम दर्जा रखता है। दूना का माना कम दर्जा रखता है, तो यानी ज़ुल्म के भी कई दर्जात हैं। सब ज़ुल्म में बराबर नहीं, ज़ुल्म के दर्जात हैं। हद्दसना अबुल वलीद काला हद्दसना शोबा तहवील काला व हद्दसनी बिशरुन काला हद्दसना मुहम्मदुन अन शोबत अन सुलेमान अन इब्राहीम अन अलकमत अन अब्दिल्लाह काला लम्मा नज़लत अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, जो लोग ईमान लाए, वलम यल्बसु ईमानहुम, और अपने ईमान को जुल्म के साथ, बिजुल्मिन के साथ मुल्तबिस नहीं किया, के साथ इल्तबास नहीं किया। जब ये आयत नाजिल हुई, काला असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अय्युना लम यज़लिम, हम में से कौन है जिसने जुल्म नहीं किया। यानी किसी न किसी दर्जे में गुनाह और जुल्म, तो छोटे मोटे जुल्म सरज़द हो ही जाते हैं, गुनाह हो ही जाते हैं। हम में से तो हर एक आदमी ज़ालिम है। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, फ़अंज़लल्लाहु इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जुल्म अज़ीम है। और इसी के बारे में फ़रमाया कि बेशक जो आदमी भी ज़ालिम होगा, यानी जुल्म करेगा, शिर्क करेगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, और बाकी जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ बयान करनी है, जो ज़रूरी है, वो ये कि सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो तर्जुमातुल बाब लेकर आए हैं, उसका क्या मकसद है। अब हदीस मुबारका का तर्जुमा हुआ, इबारत हुई, और उसके बाद अब इसकी तशरीह में सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमातुल बाब कायम किया है, इसका क्या मकसद है। मकसद तर्जुमा इसको कहते हैं। और ये जो भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो बाब कायम किया होता है, उन्वान कायम किया होता है, उसका कोई मकसद होता है। और इम्तिहानी जगह के एतबार से भी ये जगह बहुत अहम होती है। यहाँ पर सवाल आता है, बाब लिखा होता है और उसके साथ लिखा होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की इस तर्जुमा से गर्ज़ बयान करें। तो जुल्म के भी दर्जात हैं। तो इस हदीस मुबारका से यानी ये बयान करना चाह रहे हैं कि जुल्म के दर्जात हैं, और जुल्म को अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि शिर्क जो है वो जुल्म अज़ीम है। शिर्क जुल्म अज़ीम हुआ। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत मुबारका में बिजुल्मिन के साथ ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ मुल्तबिस नहीं किया। और जुल्म से मुराद यहाँ पर आगे जो तशरीह आ रही है, वहाँ पर इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, के शिर्क को जुल्म अज़ीम कहा गया है।
تو اس کا مطلب ہے کہ جو شرک سے ادنا درجے کا ظلم ہے، جس کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہوئے اور وہ مستقل طور پہ پکے اور مستقل طور پہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں اگر تو جیسے پیچھے گزر چکا، اگر انہوں نے سزا دنیا میں بھگت لی ہے کفارہ کے یا حدود اور قصاص کی شکل میں، تو ان کی سزا ہو گئی، اور اگر نہیں تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو اس سے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے بھی کئی درجے ہیں، شرک اور ظلم اس کے مختلف درجات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جیسے فرمایا کہ شرک کی بھی کئی قسمیں ہیں، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، تو اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ ظلم کے بھی کئی درجے ہیں۔ پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑی تشویش ہوئی اور پریشان ہوئے، بہت شاک گزری کہ ظلم تو گناہ تو کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان سے ہو جاتا ہے، تو ہم کیسے معمون ہوں گے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس جگہ پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ باب علامت المنافقی، منافق کی علامت۔ حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اور اگلی روایت میں حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرۃ عن مسروق عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الاعمش۔ یہاں پر دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ اس باب کے تحت بیان فرما رہے ہیں، علامت المنافق کے تحت، کہ پہلے ترجمہ کرتے ہیں پہلی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سلمان ابو الربیع روایت کرتے ہیں اسماعیل بن جعفر سے، وہ بیان کرتے ہیں نافع بن مالک سے، بن ابی عامر سے، ابو سہیل سے، وہ اپنے والد سے، کہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اب ہمیں اس میں سب سے پہلے منافق کی تعریف سمجھنی ہے۔ منافق کا لفظ نفقہ سے ہے۔ نفق سرنگ کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کو اور زیر زمین راستوں کو، زیر زمین کو کھود کے زیر زمین راستے بنائے جاتے ہیں، ان کو نفق کہتے ہیں، اور اسی سے یہ منافق کا لفظ ہے کہ جو یعنی اپنی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھیں، زیر زمین سرگرمیاں، اس کو کہتے ہیں منافق، نفق سے ہے۔ جیسے زمین کے اندر پوشیدہ راستہ ہوتا ہے، جیسے سرنگ ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی اپنی سرگرمیوں کو زیر زمین رکھتے ہیں، اسلام ظاہر کرتے ہیں اور دل میں کفر چھپا کے رکھتے ہیں، اور اسلام کا اظہار، اسلام کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ اور دل میں کفر، اس کو منافق کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی مصلحت کی خاطر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو اس پر یعنی اور حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، جیسا کہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، کہ تین قسم کے لوگ تھے، خالص مومن، خالص کافر، اور تیسرے منافق تھے، جن کے دلوں کے حالات اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیے تھے۔ لیکن آج کل جو نفاق ہے، ہم اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھے گا تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، باقی اس کی اعتقاد کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ نفاق کی دو قسمیں، اعتقادی نفاق اور عملی نفاق۔ تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں جو بات کی جا رہی ہے وہ عملی نفاق کی جا رہی ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل میں شہادتین کو تسلیم نہ کرے اور
یعنی اعتقاد اس کا، دل کا یقین اس کا غیروں کی طرف بھٹک رہا ہو اور کفر اور شرک کو دلوں میں چھپائے ہو اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں اعتقادی نفاق، اعتقادی منافق۔ اور دوسرا ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے جس میں منافقوں کی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا ہے اس میں عملی نفاق کا اس حدیث مبارکہ میں اطلاق ہوتا ہے۔ عملی نفاق وہ کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث 3 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ منافق کی نشانی ہے جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو اس میں وعدہ خلافی کرے گا، اور خیانت اگر اس کی امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ تو یہ 3 ہیں۔ اور اگر دونوں احادیث مبارکہ کی علامتوں کو جمع کر دیا جائے تو کل 5 علامتیں بنتی ہیں۔ اربع من کن فیہ، جس کے اندر 4 باتیں ہوں گی تو وہ خالص منافق ہوگا، یعنی اس کے اندر خالص منافقوں والی پوری علامتیں آ چکی ہوں گی۔ من کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس کے پاس ان چاروں میں سے ایک خصلت ہوگی، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو گویا نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت اس کے اندر پائے گی، حتی یدع، یہاں تک کہ وہ ایک کو بھی چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، یہ وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ اذا حدث کذب، یہ بھی وہی اوپر گزر چکا۔ اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرے تو اس کے اندر دھوکہ کرے۔ واذا خاصم فجر، اور جب وہ جھگڑا ہو تو یعنی فسق و فجور پہ آ جائے۔ وعدہ اور معاہدہ، اس میں فرق ہوتا ہے۔ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے اور معاہدہ جانبین سے ہوتا ہے۔ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں آپ کو کل پیسے دے دوں گا، تو یہ ہو گیا وعدہ۔ اور معاہدہ ہوتا ہے کہ دونوں جانبین سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، کچھ ایگریمنٹ اس کے ہوتے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ان کے ہوتے ہیں، اور دونوں کے سائن یعنی جانبین سے ایک چیز طے کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں معاہدہ۔ تو معاہدہ کرے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے غدرہ، معاہدے کے لیے لفظ آتا ہے غدرہ۔ اور وعدہ توڑنے کے لیے لفظ آتا ہے، آپ اوپر غور کریں کہ وعدے کا لفظ آیا اذا وعد اخلف، اور جب معاہدہ کا لفظ آتا ہے تو وہاں غدر کا لفظ آتا ہے۔ غدر کا معنی ہوتا ہے بدعہدی کرنا، یعنی معاہدے کو توڑنا، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کفار قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور پھر کفار قریش نے غدر کیا تھا، خود سے حملہ کر کے مسلمانوں کے معاہدے کو توڑا تھا۔ اور وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں کل پیسے دے دوں گا اور اگلے دن وہ پیسے نہ لائے، اس کو کہتے ہیں معاہدہ، اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ تو کل 5 نشانیاں ہو گئیں۔ کذب 1، خیانت 2، وعدہ خلافی 3، عہد شکنی 4، اور فسق و فجور 5۔ تو یہ یہاں پر یعنی اب امام بخاری رحمۃ اللہ منفی کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، کذب، فجور، عہد شکنی وغیرہ یہ ایمان کے منافی اعمال ہیں، ایمان کی ضد ہیں، مگر ایمان کامل کا جز ہوں گی۔ جیسے ہم نے جواب دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کامل کا جز ہیں۔ ان سب خصلتوں کے باوجود بھی جو کوئی ایمان والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پہلی روایت میں 3 علامتوں کا ذکر ہے، جبکہ دوسری میں 4 ہے، تو یہ تعارض ہوا، ایک اشکال ہے، ایک اعتراض بنتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ جو پہلی حدیث میں 3 علامتوں کا ذکر ہے، ان 3 کے ذکر کرنے میں 4 کی نفی نہیں ہے۔ جو چھوٹا عدد ہے بڑے عدد کی نفی نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے اختلاف بڑھتا گیا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم آتا گیا، تو ایسے پہلے 3 کا علم تھا، بعد میں 4 کا علم ہو گیا۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ان 3 علامتوں کے ساتھ منافق کا بیان کیا اور ان 4 علامتوں کے ساتھ خالص منافق کا ذکر گیا، گویا کہ یہ 4 علامتیں پکے منافق کی یعنی اس کی خصوصیات میں سے ہیں۔ تو جس مسلمان کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی تو گویا کہ ایسا کہا جائے گا کہ اس مسلمان کے اندر منافق کی پکی پوری 4 نشانیاں آ گئی ہیں۔ اب اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ سوچے اپنے بارے میں کہ منافقت کی میرے اندر 4 نشانیاں آ چکی ہیں، اور ایک خصلت بھی اگر آ جائے تو اس وقت تک منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر رہے گی جب تک کہ وہ اس کو ختم نہ کر دے۔ اور حدیث کے آخر میں فرمایا تابعہ شعبۃ عن الاعمش، اس میں شعبہ نے اعمش سے روایت کیا۔ تو اگر آپ اوپر روایت میں دیکھیں تو لکھا ہے حدثنا سفیان عن الاعمش، تو امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہوئے قبیصہ بن عقبہ، ان کے استاد ہوئے سفیان، اور ان کے استاد ہوئے اعمش۔ اور یہاں پر شعبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہوئے شعبہ،
اور ان کے استاد ہوئے اعمش۔ تو گویا کہ اس حدیث کو شعبہ نے امام اعمش سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں قبیصہ، جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا، انہوں نے سفیان ثوری سے روایت نقل کی اور وہ اعمش سے۔ تو سفیان ثوری نے بچپن میں یعنی قبیصہ نے سفیان ثوری سے بچپن میں پڑھا تھا، یعنی قبیصہ نے سفیان ثوری سے بچپن میں پڑھا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطابقت میں پیش کیا ہے، اور اس حدیث کو شعبہ نے اعمش سے روایت کیا ہے، شعبہ نے اعمش سے روایت کیا ہے۔ بس یہ سفیان ثوری کے لیے مطابقت تامہ ہو گئی۔ سفیان ثوری جو انہوں نے بھی اعمش سے روایت کیا اور یہاں پر شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا، تو لہٰذا اس طرح یہ مطابقت تامہ ہو گئی کہ مکمل مطابقتوں کی تابعہ کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے، پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہاں پر ان کی مطابقت میں یعنی مکمل حدیث اور مکمل روایت ذکر کی گئی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ یہاں پر 34 پہ ایک دفعہ آ گئی اور اس کے علاوہ 2 جگہ پر ذکر کی گئی ہے۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ باب ہے رات کو قیام کرنا، لیلۃ القدر کو قیام کرنا یہ ایمان میں سے ہے۔ بالکل یہ من تمییزیہ لا کے آپ کو بالکل واضح ہو گیا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس ترجمہ الباب سے کیا غرض ہے۔ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے قیام اللیل ہے رمضان کی راتوں میں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب پھر مثبت کی طرف آ گئے ہیں، تو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ پہلے مثبت کو بیان کرتے ہیں پھر منفی کو بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر مثبت کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ قیام کے معنی ہوتے ہیں نفل پڑھنا، نماز پڑھنا۔ رمضان المبارک میں سونے سے پہلے باجماعت نفلیں پڑھنا، اس کا نام تراویح ہوتا ہے، اور شب قدر میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو لہٰذا رات کو نوافل پڑھنا، رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کرنا، اس کو یعنی نماز پڑھنا اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اور پوری رات جاگنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آتا ہے احیاء اللیلہ۔ حدیث میں آتا ہے من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو زندہ کیا تو وہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یہ ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں ذکر کیا گیا کہ جس نے راتوں کو زندہ کیا، تو پوری رات جاگنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ احیا آتا ہے، اور یہاں پر قیام اللیل کا مطلب ہے کہ کچھ نفلیں بھی پڑھیں اور کچھ دیر سو بھی جائے بندہ۔ تو جس آدمی نے شب قدر میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھیں، قال رسول حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ حدیث مبارکہ 35 نمبر پر بھی ہے، اس کے بعد آگے ایک حدیث چھوڑ کے پھر آ رہی ہے دوبارہ، پھر اس کے بعد 38 پر بھی آ رہی ہے، اور اس کے بعد آگے 4-5 مقامات پر اور بھی آ رہی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ متعدد بار آئی ہے کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا معنی ہوتا ہے ایمان کی حالت میں، مومن ہونے کی حالت میں، اور احتساب کا معنی ہوتا ہے ثواب رکھنے کی امید کے ساتھ رات کو نوافل پڑھے، نماز پڑھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قیام اللیل جس میں یعنی راتوں کو نوافل پڑھنے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور ایمان بمعنی تصدیق قلبی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وعدوں کی امید ہے اور ثواب کی امید ہے اس پر پورا یقین رکھا جائے، اس پر پورا یقین رکھا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ لفظ یہاں پر آیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے اپنا موقف یہ ثابت کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں تو گویا کہ یہ عمل قیام اللیل ایمان کے ساتھ مغفرت کا ذریعہ ہے، غفر لہ ما تقدم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا حصہ ہو گیا عمل، تو اس وجہ سے وہ مغفرت کا ذریعہ ہو گیا۔ اس کا وہی جواب ہے جو ہم پیچھے بیان کر کے آ چکے ہیں۔
बाबुन अल जिहाद मिनल ईमान, यहाँ पर भी आपको तर्जुमतुल बाब की गर्ज बिल्कुल वाज़ेह होगी। मिन का लफ्ज़ है तो मिन जहाँ पर भी ज़िक्र करते हैं ईमान के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो उसकी तबईज़ियत को और बाज़ियत को बयान करते हैं कि ये जुज़ है, बाज़ है, जबकि हम उस ईमान को ईमान कामिल के लिए ज़रूरी समझते हैं। जो नफ्स ईमान है, जिसको तस्दीक कह सकते हैं, उसका जुज़ नहीं है। हद्दसना हरमी इब्न हफ्स काला हद्दसना अब्दुल वाहिद काला हद्दसना उमारतुन काला हद्दसना अबू ज़ुरत इब्न अम्र इब्न जरीर काला समिअतु अबा हुरैरत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इंतदबल्लाहु लिमन खरज फ़ी सबीलिही ला युखरिजुहु इल्ला ईमानुन बी व तस्दीकुम बिरुसुली अन उर्जिअहु बिमा नाला मिन अजरिन औ गनीमतिन औ उदखिलहुल जन्नह वलौला अन अशुक्क अला उम्मती मा क़अदतु खल्फ़ सरियतिन वलवदित्तु अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तलु सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तलु। ये हदीस मुबारका इसके अलावा बहुत जगह पर ज़िक्र की गई है, जैसा कि आपको नंबर नज़र आ रहे हैं। तो ये तकरीबन 9 जगह पर यह हदीस मुबारका ज़िक्र की जा रही है। अल जिहादु मिनल ईमान, जिहाद कुरान और हदीस की इस्तिलाह में एक ख़ास लफ्ज़ है। इसका माना ये होता है कि इहयाए कलिमातिल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाना, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाना, इसको जिहाद कहते हैं। और लफ्ज़ जाहदा युजाहिदु से निकला हुआ है। जाहदल अम्र किसी बात में कोशिश करना और पूरी कोशिश करना, पूरी ताकत लगा देना, इसको जाहदा कहते हैं। कुरान मजीद में भी लफ्ज़ आया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनके लिए हिदायत के रास्ते खोल देते हैं। बहरहाल लफ्ज़ जिहाद, मुजाहिदा करना, ये सारे मुतरादिफ़ अल्फाज हैं और कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली है, इंतदबल्लाहु लिमन खरज फ़ी सबीलिही, अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी ली है उस शख्स की जो अल्लाह के रास्ते में निकला। लिमन खरज फ़ी सबीलिही, तो ज़ाहिर बात अल्लाह के रास्ते में किस लिए निकलना होता है? अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में हक़ की दावत और इलाही कलिमातिल्लाह के लिए। और उसको यानी अल्लाह के रास्ते में निकलना किस वजह से हो? उसका ये निकलना ला युखरिजुहु, नहीं निकाला उसको, इल्ला ईमानुम बी, मगर मुझ पर यकीन ने कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं, व तस्दीकुम बिरुसुली, और मेरे रसूल होने की तस्दीक की बुनियाद पर वो अल्लाह के रास्ते में निकल गया है। यानी मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहा है और जान जाने का ख़तरा है, फिर भी अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है। और अन उर्जिअहु बिमा नाला मिन अजरिन औ गनीमतिन, तो मैं इसको गनीमत के साथ लुटाऊँगा या इसको जन्नत में दाखिल करूँगा। बिमा नाला मिन अजरिन, अजर से मुराद माल गनीमत, औ मिन अजरिन, अजर के साथ, औ गनीमतिन, या गनीमत के साथ, औ उदखिलहुल जन्नह, या उसको जन्नत में दाखिल करूँगा। यानी उसको जो अजर मिलेगा या गनीमत मिलेगी या जन्नत में वो दाखिल होगा। यानी अगर शहीद हो गया तो जन्नत में और अगर वो शहीद ना हुआ और वापस आ गया तो फिर माल गनीमत या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। माल गनीमत मिलेगा तो गनीमत के साथ अजर भी मिलेगा, माल गनीमत ना मिला तो सिर्फ अजर मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जाना खैर से खाली नहीं। वलौला अन अशुक्क अला उम्मती, और अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त न समझता तो मैं किसी सरिया से पीछे ना रह जाता। यानी हर सरिया उसको कहते हैं उस लश्कर को जो अल्लाह के रास्ते में निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लश्कर का ज़िम्मेदार किसी और को मुकर्रर कर दें और ख़ुद तशरीफ़ न ले जाएँ। वलवदित्तु अन्नी उक़्तलु, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, और फिर कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल किया जाऊँ। यानी अल्लाह के रास्ते में निकलना और शहादत हासिल करना, ये मुझे इतना ज़्यादा महबूब अमल है। अब इसका इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस तर्जुमतुल बाब कायम करने का मकसद आपको समझ आ गया होगा कि ये हदीस मुबारका लाकर इसकी तर्जुमतुल बाब से गर्ज़ ये है कि जिहाद ईमान का यानी ईमान का जुज़ है। जिहाद ईमान का जुज़ है। वो कैसे मालूम हुआ कि जिहाद ईमान का जुज़ है? इसलिए कि उसको अल्लाह के रास्ते में निकालना, इल्ला ईमानुम बी,
کہ میرے پر ایمان کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، تو گویا اللہ کے راستے میں نکلنا عمل یہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جوڑا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایمان کا جز ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث مبارکہ سے جو ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں، الجہاد من الایمان، جہاد بھی ایمان میں سے ہے، یہ قائم کیا ہے۔ تو جو یہاں پر لفظ او آیا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر جو لفظ من اجر او غنیمت، تو مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب یا تو دونوں اجر و ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملیں گی، دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی نہ ہوں، یعنی اجر بھی نہ ملے غنیمت بھی نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں سے یا تو دونوں ملیں گے یا دونوں میں سے ایک ملے گا۔ اجر ملے گا، اجر تو لازمی ملے گا، غنیمت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے حق میں بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پیچھے رہ جاتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے مشقت نہ ہو۔ انتدب بہ للامر، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر غزوہ میں شریک ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے لوگوں کی تمنا ہوگی کہ جتنی بھی مشقت والی زندگی گزاریں اس کے باوجود اللہ کے راستے میں نکلیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر آپ بعض اوقات پیچھے ٹھہر جاتے تھے۔ انتدب بہ الامر کے معنی ہوتے ہیں لبیک کہنا، کسی کی پکار پر حاضر ہونا۔ انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، تو یہاں پر جو لفظ انتدب ہے لغت کے اعتبار سے یعنی مندوب کہتے ہیں، یعنی حاضر ہونا، لبیک کہنا، فوراً جواب دینا، ذمہ داری کو قبول کرنا۔ اور ارجعہ بالتاویل مصدر ہو کہ انتدب کا مفعول ہے، اور لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا زیادہ محبوب تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ وہی ہے، صرف ترجمۃ الباب کی میں تھوڑی غرض بتا دیتا ہوں۔ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، یعنی رمضان میں قیام کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور اس سے اگلی روایت ہے وصوم رمضان احتسابا من الایمان، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا ابن السلام قال اخبرنا محمد بن فضیل قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں، یہ 38 نمبر حدیث ہے، اس سے پہلے 35 اور 37 پر گزر چکی ہے، اور اس کے بعد یہ آگے حدیث یہاں پر نہیں آئے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی روزے رکھنا، رات کا قیام کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو عزیز طالبات، اس کو اپنے اچھی طرح سننا ہے، پھر بعد میں عبارت اور ترجمہ کو غور کرنے کے بعد پھر خود سے اپنا جائزہ لینا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔